खेती के स्वाद के इलाकों में सैलाब की तबाहकारियां। मेन सड़क के पुल सैलाब के रेले में बह गए। सैकड़ों की तादाद में आबादी वाले घर भी पानी के नजर हो गए। सवात के दीगर इलाकों में सैलाब से मुतासर लोगों को अपने सर की जगह छुपने के लिए नहीं मिल रही। लोग अपना सर छुपाने के लिए दूसरे इलाकों में अपनी फैमिली समेत खुले आसमान तले रहने पर मजबूर है। हमने 6 से 450 किलोमीटर के फासले से सफर का आगाज किया, जो कि सैलाब से मुतासर स्वात के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करना था। जब हम सफर पर थे तो रास्ते में सैलाब से बड़ा पुल जो कि स्वात के मुख्तलिफ इलाकों से मिलाता था, वो भी सैलाब के रेले में ऐसा टूटा कि सब इलाकों के आने जाने वाले रास्ते बंद हो गए और लोगों में बेचैनी सी पाई गई। हमने मेन रोड के साथ साथ चलने पर इत्तेफाक किया, लेकिन मेन रोड में सैलाब के रैली की वजह से मुकम्मल तबाह हुआ था। हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी गाड़ी पर महफूज मकामात तक जाने की रसाई ले रहे थे। हमारा मकसद ये था कि हम मुतासरीन से मिलें और इनके साथ कोई बातें शेयर करें, और हमने वही किया। काफ़ी मुतासरीन अल खिदमत फाउंडेशन बहरीन कलाम के मकाम पर जमा हुए। हमारी टीम ने सैकड़ों की तादाद में फी कराने को नकदी दी और अल खिदमत फाउंडेशन की तरफ से राशन का पैकेज का सिलसिला बदस्तूर जारी रहा। हमने रास्ते में ऐसे भी लोग देखे जो कि उनके घर, उनके आबा, उनके दुकानें बिल्कुल कायम दायम थी, और वो भी उन लाइनों में, उन जगहों पे मौजूद थे जहां पर लोग मुस्तहिक लोगों के लिए राशन लेके आते थे, और लपक चपक कर वो लोग उनसे सामान लूट लेते थे। और हमारे कैमरे ने वो भी सीन अपने अंदर महफूज किया। वो नाज़रीन को वो भी दिखाएंगे। लेकिन आप जब भी कलाम, बहरीन इन इलाकों में जाएं तो ये ज़रूर सोचिएगा कि वहाँ के जो लोगों के घर थे, 300 से ज़्यादा जो घर थे, वो तबाह हो चुके थे और तबाह हैं। उन लोग जो है, वो लोग जो है इस वक्त बेयार और मददगार वहाँ पे पड़े हुए हैं। हमने अपनी आंखों से देखा और अपने कैमरों में वही जो सीन थे हमने सेव किए, ताकि हम तक हम ये चीजें पहुंचाएं। लेकिन मेरी ये पूरे पाकिस्तान में एक अपील है कि जब भी आप जाएं, रास्ते में आपको ऐसे एक पॉइंट मिलेंगे जहां पर आपको रुकावट होगी, और वो रुकावट वही है जो पेशावर लोगों का माल जो है वो लूट लेते हैं। हमने एक वहाँ पे खवातीन खड़ी थी, बच्चे समेत। हमने उससे पूछा कि आप यहाँ पे क्यों खड़ी हैं, तो उन्होंने ये जवाब दिया कि हमारा ना तो घर सैलाब में बह चुका है। نو دا خلک چې مونږ ګوري دا پنجاب نه راځي او سن نه راځي، اردو وایي او دغه زموږ د پښتنو مو څه حیثیت پاتې شي. دا مونږ څه چل دی، دا څه کیسه ده؟ زما په دې پښتو خو پوهېږې که نه چې پښتون یم؟ شرم دی که نه؟ دا ښځې راغلي دي، دا راشن دی. کوم راشن له تاسو چا راغوښتي یې؟ مونږ په خپله راغلي. نو څه ګزاره نه کېږي کور څه ګزاره نه کېږي؟ تاسو د انګرآباد سره فضل واحد میر ډېر لوی صاحب جایداد او ډېر لوی مالدار دی. تاسو که فرض که تاسو سره رزق نه وي نو هغه نه درکوي؟ هلته د خدمت جماعت اسلامي کیمپ دی، هغې نه درکوي؟ ستاسو نقصان شوی دی؟ نه دی. مړی جوبله کور دا شکر دی. دغې نه بچ الله دې خیر. ये वही पेशावर लोग थे जो एक पॉइंट पर सब इकट्ठे हुए थे, जहाँ पे जो मुस्तहिक लोगों को इमदाद दी जाती है, वहाँ पे इनका एक हजूम हमने देखा। और यहाँ पे हमने कुछ मुलाजिमीन से बात भी की कि ये लोग क्यों यहाँ पे खड़े होते हैं।
تو انہوں نے آگے سے جواب یہی دیا کہ یہ لوگ پیشہ ور لوگ ہیں اور جو بھی مستحق لوگوں کے لیے امداد وغیرہ لاتے ہیں تو یہ ان سے چھیننے کی بھرپور کوشش سب کرتے سے ہیں۔ بڑے علاقہ سوات اور بحرین میں اس وقت میں موجود ہوں، جہاں پہ سیلاب کی تباہ کاریوں نے یہاں سے تقریباً پورے خاندان جو ہے ہزاروں کے تعداد سے اگر بات کی جائے تو ہزاروں سے زائد جو خاندان ہیں وہ یہاں سے بیچارے جو ہیں وہ دوسرے گاؤں میں رہائش پذیر ہو چکے ہیں، اور سیلاب کی تباہ کاریوں نے ہر گلی محلے اور خاص کر یہاں پہ جو ہوٹل تھے، جو لوگ یہاں پہ آتے تھے دور علاقوں سے آتے تھے، ان کی ہوٹلوں کے حالات زار دیکھیں آپ، یہاں پہ ریت کے ڈھیر اور کوڑا کرکٹ جیسے منظر پیش کرنے لگے ہیں۔ میرے ساتھ یہاں بحرین میں الخدمت فاؤنڈیشن کے بزرگ اور خدمتگار جو عرصے دراز سے اپنی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں، ٹنڈیل صاحب ان سے جانتے ہیں کہ یہ جو واقعہ پیش آیا تھا، جو سیلاب زردگاہ ان کو کہاں تک پہنچ چکی ہے اور ابھی بھی جو سلسلہ جاری ہے وہ کب تک جاری رہے گا۔ جی السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلیکم سر آپ کا السلام۔ نام کیا ہے؟ محمد رشید ٹنڈیل، اچھا سر، آپ مجھے بتائیں آپ کے ڈیزینیشن کیا ہے؟ نائب صدر ضلع سوات، الخدمت فاؤنڈیشن۔ یہ بتائیے گا کہ یہ جو سیلاب آیا تھا خاص بحرین میں، تو یہاں سے بہت لوگ جو ہیں خاص کر خاندانوں کے خاندان متاثر ہوئے، تو کیا سمجھ رہے ہیں آپ کا جو کردار تھا وہ کیسا تھا؟ الحمدللہ الخدمت فاؤنڈیشن کا کردار تو بہت اچھا رہا ہے۔ پورا سوات کا ٹیم جو ہے وہ حرکت میں آ چکا تھا۔ آپ کو جگہ جگہ پہ کیمپ نظر آ گئے، مدین میں، بحرین میں، منگورا میں، لوور سوات میں، اپر سوات میں، اور الحمدللہ رضاکار متحرک ہے، اب بھی متحرک ہے۔ تو کیا سمجھ رہے ہیں کتنے خاندان تھے جو متاثر ہوئے اور کتنے گھرانے جو لوگ تھے جو وہاں سے بیگار ہو کے دوسرے جا کے دیہی علاقوں میں رہائش پذیر ہیں، تو ان کو جو کھانے پینے کی اشیاء خود نوش ہیں وہ کس طرح مہیا کی جاتی ہیں؟ بحرین تک تو ہم لاتے تھے، اور کالام والے، اشو، مٹلتان اور گبرال والے بحرین تک پیدل آتے تھے 35 کلومیٹر، اور ادھر ان کو ملتے تھے۔ بعد میں ہم نے کمراٹ کے راستے، دیر کے راستے سے گاڑی پہنچا دی گبرال تک، الحمدللہ کام ہو رہا ہے ابھی۔ تو یہ کتنے خاندانوں کو آپ نے راشن جو ہے مہیا کیا؟ 600-700 خاندان تک ابھی تک ہم نے راشن پہنچا دیا ہے۔ تو جو لوگ آپ کس طرح یہ جو سلسلہ ہے یہ راشن پہنچانے کا، یہ کس طرح سلسلہ آپ کرتے ہیں؟ آپ کے پاس کوئی لسٹ آتی ہے، آپ کو یہ انٹیلیجنس بتاتے ہیں، کیا اس میں تھوڑا سا ناظرین کو بتائیے گا؟ ہمارے رضاکار ہوتے ہیں ہر مقام پر، ہمارا ایک اپنا تنظیم ہوتا ہے الخدمت فاؤنڈیشن کا بھی، جماعت اسلامی کا بھی، وہ ہمارا ذمہ دار ہوتا ہے، مقامی عمراء ان کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ ہمیں لسٹ بنا کے دے دیتے، سروے کر دیتے کہ کس کا کتنا نقصان ہوا ہے اور وہ کون سی چیز کا مستحق ہے، کس چیز کا ان کو ضرورت ہے، پھر وہ لسٹ آ کے کیمپ میں دے دیتے ہیں، پھر ہمیں ٹوکن بنا کے ان لوگوں تک راشن اور وہ جس چیز کی ضرورت ہو کرا کری بستر فوڈ آئٹم کے ہم دے دیتے ہیں۔ تو اس میں آپ کوئی نقدی بھی دیتے ہیں؟ بالکل جی، جو ڈونر ہمیں بتاتے کہ آپ نقدی دے دیں، جیسے کہ آزرو اٹک کے بھائی آئے تھے، انہوں نے آج نقدی کی شکل میں ہم نے دے دیے، 40 خاندان کو ہم نے نقدی دے دی ہے۔ تو کیا سمجھ رہے تھے یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا؟ جب تک اور ان لوگوں کا خاص کر کاروبار بھی ہے وہ بھی تباہ ہو چکے ہیں، ان کے جو خاص کر دکانیں تھیں وہ بھی تباہ ہو چکی ہیں، تو کیا اس میں اگلا کیا عمل اختیار کریں گے آپ؟ انشاءاللہ ہمارا کوشش ہے کہ جلد از جلد یہ لوگ اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیں تاکہ یہ بھیک مانگنے اور یہ سلسلہ ختم ہو جائے۔ انشاءاللہ ہمارا کوشش یہ ہے کہ اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیں۔ اچھا سر، میرا ایک بڑا اہم سوال تھا، ہم یہاں سے پیچھے سے آ رہے تھے تو بحرین پہنچے تو رستے میں کوئی پیشہ ور لوگ تھے جو ہی سامان انہوں نے دیکھا کسی موٹر سائیکل گاڑی، تو کیا سمجھ یہ لوگ مستحق ہیں؟ نہیں، یہ مستحق نہیں ہے، یہ ایک کاروباری اور پیشور لوگ ہیں، لیکن یہ جو لوگ ڈونر بیچارے آ جاتے یا کوئی لوکل این جی او والے آ جاتے ہیں، ان کے سمجھ میں نہیں آتا۔ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ اکثر اوقات ہمیں الخدمت فاؤنڈیشن کے حوالے کر دیتے ہیں اور پہنچا دیتے ہیں ہم۔ تو وہ آپ منظم طریقے سے پہنچاتے ہیں چیزیں؟ الحمدللہ بالکل منظم طریقے سے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ لالا نے کس طرح بہترین باتیں کی، انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم اس لسٹوں کے وجہ سے ان کے گھروں تک پہنچتے ہیں، جو مستحق لوگ ہیں
ان کو راشن, ان کو نقدی اور جو بھی کھانے پینے کی اشیاء خرد نوش چیزیں ہیں ان کو ان کے گھروں تک پہنچاتے ہیں. اور اس کے ساتھ میں دوسری بھی آپ کو بات اس میں ایڈ کروں کہ یہاں پہ میرے ساتھ عادل شہزاد جو گاؤں شین کا الخدمت فاؤنڈیشن اور جماعت اسلامی کے امیر ہیں, وہ بھی اس وقت میرے ساتھ موجود ہیں. ان سے بھی جانتے ہیں کہ آج انہوں نے میرے ساتھ وزٹ کیا, لوگوں کے مسائل دیکھے, لوگوں کے گھر دیکھے, لوگوں کی دکانیں دیکھی, ہوٹلز دیکھے, اور انہیں کیا محسوس کیا. وہ تو یہاں پہ تقریباً 2-4 دفعہ آ چکے ہیں. تو عادل صاحب کیسے ہیں آپ, ٹھیک ہے؟ سر آج بتائیے گا کہ کیا آج میرے ساتھ آپ نے وزٹ کیا تو کیا سمجھ رہے ہو, یہ جو منظم نظام آپ نے لوگوں تک, گھروں تک راشن پہنچانے کا جو سلسلہ آپ نے جاری کیا, مجھے بڑا اچھا لگا. آپ پوری ٹیم بلکہ پورا میری طرف سے الخدمت فاؤنڈیشن جو ہے وہ خراج تحسین کے مستحق ہے, تو کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے ہمیں الخدمت فاؤنڈیشن پاکستان جیسی ایک عظیم اور ایک مخلص تنظیم کے ساتھ, فاؤنڈیشن کے ساتھ وابستہ کیا ہے. الحمدللہ جماعت اسلامی کا یہ طریقہ کار ہے کہ یہ ہر سطح کے جو مقامی لوگ ہیں, مقامی ذمہ داران سے ہم متاثرین کا سروے کرواتے ہیں, اور پھر ان کا جو بنیادی ضروریات ہیں, جس علاقے میں جو چیز ضرورت ہے, ہم اس علاقے میں وہ چیز اتنی مقدار میں ہی بیچتے ہیں جتنی مقدار میں ضرورت ہوتی ہے. تو الحمدللہ آپ نے خود وزٹ کر لیا ہمارے ساتھ, ہمارا سسٹم دیکھ لیا ہے, تو میں تو اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں. اور باقی دل بہت دکھی ہوتا ہے اس طرح کی حالات کو دیکھ کر کہ یہ کل کو یہ حالات ہمارے اوپر بھی آ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ آزمائش کی اس گھڑی سے ہم سب کو نکالے. عادل شہزاد صاحب, راستے میں آپ نے دیکھا تھا کہ عورتیں اور خاص بچے, مرد جتنے تھے وہ لوگ سامانوں کے اوپر چپٹے ہوئے تھے, آپ نے بھی دیکھا. تو کیا سمجھ رہے یہ لوگ جو ہیں, یہ جس طرح یہ طریقہ کار کر رہے ہیں, تو جو مستحق لوگ ہیں وہ تو ان سے رہ جائیں گے, تو کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی ساجد علی خان بھائی, میں نے پہلے بھی کئی بار یہ درخواست کی ہے مختلف لوکل NGO سے کہ خدا را آپ نے, ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ آپ نے اپنے ڈونر سے سامان اکٹھا کیا ہے, اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے گا, اور آپ نے بھی نیک نیتی کی بنا پر آپ نے اکٹھا کیا ہے. لیکن خدا را چونکہ آپ لوگوں کا نیٹ ورک ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے متاثرہ علاقوں میں, تو لوکل NGO کو سمجھ نہیں آتی کہ کون سے متاثرہ علاقے ہیں اور کون سے لوگ ہیں کہ جن کا نقصان ہوا ہے اور ان کی کیا ضروریات ہیں. تو یہی میں نے بار عرض کی ہے کہ آپ اپنی فاؤنڈیشن کے لیبل کے ساتھ آئیں, آپ اپنی جیکٹ پہن کے آئیں, لیکن خدا را الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار ہر علاقے میں موجود ہیں, تو ان کے ذریعے سے آپ آئیں, خود اپنے ہاتھوں سے تقسیم کریں. تو جب ان کے ذریعے سے انشاءاللہ الخدمت فاؤنڈیشن کے ذریعے سے آئیں گے تو یہ متاثرہ تک یعنی حق پہنچا سکیں گے. وگرنہ آپ نے خود دیکھا راستے میں پیشوا جب ہم نے ان سے پوچھا تو خود وہ ایک عورت نے کیا کہا جی کہ ہمارا کوئی نقصان نہیں ہوا, کوئی سیلاب نہیں آیا, کوئی ہماری ضرورت بھی نہیں ہے, تو بس ادھر کیوں جمع ہوئے ہیں؟ ادھر اس لیے جمع ہوئے ہیں کہ بھائی سب خواتین آ رہی تھی, انہوں نے کہا آئیں راشن تقسیم ہو رہے ہیں, ہم بھی راشن لینے کے لیے آئے ہیں. تو یہ ان لوگوں کی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو بغیر رابطے کیے یا بغیر کسی منظم تحریک کے کام کرنا. عادل بھائی یہ بتائیے گا کہ جو یہاں پہ جو متاثر علاقے ہوئے ہیں ان کے آپ ناظرین کو تھوڑا سا نام بتائیے گا کہ وہ کون کون سے علاقے جو متاثر ہوئے ہیں, جو لوگ وہاں سے نکل چکے ہیں اور دوسرے علاقوں میں جا کے وہ اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں, وہ کون کون سے علاقے؟ دیکھیں جی سوات کے بہت سارے بے شمار علاقے وہ متاثر ہوئے ہیں, اس میں کالام, منچال, آشو, بترا, ٹمبراٹ اور منچال, اور یہ بحرین اور مدین اور منگورہ کے بھی کافی سارا نقصان ہوا ہے. تو یہ بہت سارے علاقے ہیں. یہ تو میں صرف سوات سائڈ کی بات کر رہا ہوں. اسی طرح آپ دیگر علاقوں میں KPK کے چلے جائیں, ادھر بھی ہمارے الحمدللہ ٹیم الخدمت کی موجود ہے, اپر دیر, لوور دیر, یہ تمام علاقوں میں الحمدللہ وہ ہمارے لوگ موجود ہیں. لیکن ابھی میں آپ کو کس علاقے کا میں رونا رہوں, کس علاقے کا بتاؤں کہ متاثر ہوئے. علاقے تو بہت سارے متاثر ہوئے, لیکن ہماری جو پہنچ ہو سکتی تھی الخدمت فاؤنڈیشن حضرت شنکے کی, ہماری یہاں سوات والوں کے ساتھ پہنچ تھی, تو ہم یہاں ہیں. یہاں کے میں نے آپ کو حالات بتا دیے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی بس ہم کے سب کے حالات پر رحم کرے. بہت جو ہے دل دکھی والا معاملہ ہے یہاں پہ. ناظرین آپ نے سنا عادل شہزاد اور ڈنیل صاحب کی باتیں آپ نے سنی. انہوں نے یہی کہا کہ جب بھی کوئی بھی ڈونیشن کرنے کے لیے کوئی بھی بندہ آپ کو پیسے دے, لیکن آپ ایک منظم جماعت پکڑیں جس طرح جماعت اسلامی الخدمت فاؤنڈیشن ہے, انہوں نے بہت ہی زبردست پاکستان میں
اپنا اس طرح نیٹورک، مضبوط نیٹورک میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا جس طرح انہوں نے کام کیا. آج میں ان کے ساتھ اسی وزٹ پہ آیا تھا. میں نے اسی لیے یہاں پہ ان کے ساتھ وزٹ کیا کہ میں وہ دیگر جو علاقے ہیں ان کا وزٹ کروں، وہاں پہ میں دیکھوں کہ ان کے حالات کیا ہیں. متاثر جو لوگ ہیں ان کے جو کھانے پینے کے اشیاء خوردنوش چیزیں ہیں ان کے پاس نقدی نہیں ہے، ان کے پاس سونے کے لیے بستر نہیں ہے، چارپائی نہیں ہے. تو یہ الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی کی سب سے بڑا اہم رول تھا. تو میں اس میں ایک بات ضرور ایڈ کروں گا، جب بھی آپ آئیں رستے میں درمیان میں آپ کو بالکل اس کی ویڈیو بھی اسکرین پہ آپ دیکھ سکیں گے کہ کچھ پیشہ ور لوگ وہاں پہ جمع ہوتے ہیں. یوں ہی سامان جب ترسیل کرنے کے لیے آتا ہے تو وہ لوگ سامان کے اوپر اپنی جپٹیں لیتے ہیں اور جو بھی سامان ہوتا ہے لوگوں سے وہ چھین لیتے ہیں. لیکن آپ نے یہ کام نہیں کرنا ہے. آپ نے جب بھی کچھ ڈونیشن دینی ہے، کچھ ڈونر بیرونی ممالک سے رابطہ کرتا ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ رابطہ کرے، عادل شہزاد کے ساتھ رابطہ کرے، اپنا ڈنیل صاحب کے رابطہ کرے. الخدمت فاؤنڈیشن ہمہ وقت جو ہے اس پورے پاکستان میں سیلاب ہو، زلزلہ ہو، چاہے وہ کچھ بھی ایسی آفات ہو اللہ کی طرف سے، تو یہاں پر وہ اپنے انسانیت کی خاطر عوام میں موجود ہوتے ہیں. تو ہمارا پروگرام آپ کو کیسا لگا اور انشاءاللہ دیکھتے رہیے گا. دوبارہ پھر حاضر ہوں گے. یہاں ہم آپ کو اور بھی دیگر علاقوں میں اس کا وزٹ کروائیں گے اور انشاءاللہ تعالیٰ جو لوگوں کا نقصان ہوا اس کا تخمینہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ گورنمنٹ نے کیا کیا، کون سے اقدامات کیے. گورنمنٹ نے کچھ اقدامات نہیں کیے. میں یہ بھی بات آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہمارے جو لوگ ہیں، ہمارے خاص کر اٹک، حضروں، بلکہ میں پورا چھچ کا کہوں گا کہ انہوں نے کافی امداد یہاں پہ پہنچائی ہے لیکن مستحق لوگوں کے لیے. بہت شکریہ. اپنے بھائی ساجد علی خان کو اجازت دیجیے گا، پھر حاضر ہوں گے. السلام علیکم.